PDM की तहरीक तो काफ़ी पहले शुरू हुआ था, हम इनके लिए दुआ गो है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज तो ज़रूर है। जब हमने इमरान को अपना ही नेशनल असेंबली सीट में शिकस्त दिलवाया था, तब हमारा दोस्तों ने कहा था इस्तीफों के बगैर तो लॉन्ग मार्च बनता नहीं है। तो अब अगर वो लॉन्ग मार्च ऐलान कर रहे हैं तो उम्मीद है वो जल्द इस्तीफा दे के लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे। बहुत ज़रूरी है कि ऑपोजिशन में क्लैरिटी हो, ऑपोजिशन में कंसिस्टेंसी हो, वरना अवाम भी कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरे ऑपोजिशन के जमातें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अच्छे अच्छे मशवरे दूसरी ऑपोजिशन को जो अब PDM है उसमें कहा कि आप सबको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपका खुद की क्लैरिटी नहीं है, आप कभी लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, जलसों का ऐलान करते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, फिर वापस जलसों का ऐलान करते हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, तो इससे ऑपोजिशन भी कंफ्यूज हो रही है। और एक और अच्छा मुफीद मुफ्त और म्यारी मशवरा उन्होंने ऑपोजिशन को यह दिया है कि बराए मेहरबानी आपने कहा था कि लॉन्ग मार्च का फायदा नहीं, अगर इस्तीफे ना दिए तो इस्तीफे दे दें ऑपोजिशन वाले। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। ऑपोजिशन और PDM के ऊपर बड़ी बहस हो रही है, सो ज़ाहिर देखते हैं कि PDM कहां खड़ी है। एक और रिवाइव करने की कोशिश है PDM को, लॉन्ग मार्च की गुफ्तगू बार बार की जा रही है, क्या अचीव करेंगे। मेरे एनालिस्ट दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, वसीम बदामी साहब आपका भी शुक्रिया, आरिफ उम्मीद भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब से जरा नून लीग का व्यू ले लेते हैं शुरू में, प्रोग्राम शुरू करने से पहले। लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि राना साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नहीं। लेकिन ये जो बिलावल साहब ने मशवरा दिया भट्टी साहब को, पहले दो चार PDM रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, हो जाएगी रिवाइव भट्टी साहब? नहीं, मेरा ख्याल है कि PDM का मोमेंटम टूट गया, वो गुब्बारे से आवाज़ निकल गई। और वो दूसरी बात यह है कि रेलिवेंट हो सकता है, रह जाएं, और वो जल्द से जुल्द से। और फिर दूसरी बात, जब शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि ना मफाहमत है ना मज़ाहमत है, 2023 का इलेक्शन चाहिए। सबसे अच्छी बात तो मेरा ख्याल है इस पर कैप्टन सफदर साहब ने की। उन्होंने कहा मरियम औरंगजेब के एक हाथ में मुफाहमत की फाइल है, एक हाथ में मज़ाहमत की फाइल है, जड़ा दिल करता फाइल आगे कर देते हैं। ये बात सिर्फ कैप्टन सफदर ही कर सकते थे। तो वो उन्होंने कह दिया, यानी मेन पार्टी तो वो है ना इस वक्त PDM में, जाहिर है मुस्लिम लीग नून, तो उन्होंने कर दिया। और उन्होंने फिर ये भी कह दिया कि अगले इलेक्शन के बाद या ये मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मेरे ख्याल से अगला इलेक्शन उन्होंने कहा होगा कि उसके बाद कौमी हुकूमत सारे मसाइल का हल निकालेगी और या कौमी हुकूमत बनेगी। वो तो शायद खान अब्बासी साहब ने इसको शूट डाउन कर दिया। हाँ, तो नहीं, लेकिन अगली हुकूमत अगर नून जीत जाती है तो क्या वो कौमी हुकूमत बनाएंगे, सारों को शामिल करेंगे? तो ये एक, यानी वो देखिए ग्लार्जर प्रिंसिपल के गिर्द तो हो सकती है। देखिए इस मुल्क में बार बार ये बात हो रही है कि एक नए इमरानी मुआहदे की भी जरूरत है। बार बार ये भी कहा जा रहा है कि देखिए इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। अगर बिजनेस एज यूजुअल चलाना शुरू करने की कोशिश कर दी मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत में आने के बाद, तो उनके ऊपर बहुत तनकीद होगी कि जी आप तो सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए आपने ये सारा रोला डाला था। फिर वो जो सारी रिफॉर्म्स और इस मुल्क को ठीक करना और एस्टैब्लिशमेंट का किरदार और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उसका क्या बनेगा? सो बड़ा प्रेशर होगा मुस्लिम लीग नून पे। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकेगा मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत में आ गई। हाँ, यानी एक ब्रॉडर पिक्चर में या एक आइडियल तो बात ठीक है, लेकिन जहां सियासत अब इतनी हो गई हो, पर्सनल हो गई हो, ज़ाती दुश्मनियों पे हो गई हो, इस तरह जिस तरह तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, यानी ये सारे कैसे बैठेंगे एक कौमी हुकूमत में? पॉसिबल ही नहीं लगता। तो इसलिए वो नहीं है, तो मगर अच्छा शो तो बैठ जाएंगे। हाँ, लेकिन कोशिश तो कर लेंगे। हाँ, कोशिश, लेकिन मुश्किल लगता है मुझे, तो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। आरिफ भट्टी साहब, ये कौमी हुकूमत दूर की बात है, अभी तो PDM ने दोबारा कोशिश शुरू की है हुकूमत गिराने की। तो आपको लगता है कि हुकूमत गिरेगी इनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो गालबन जिस PDM की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, वसीम बदामी है, पता नहीं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम था इसका, जिसमें से पीपल्स पार्टी निकल गई, नेशनल अवामी पार्टी निकल गई और PTI है ही नहीं। तो इससे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ना हो, अपोजिशन की चंद जमातों का अलायंस जरूर कह सकते हैं। कौमी हुकूमत कोई नहीं बनेगी। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात में यकीन दहानी हो गई है। उनकी अब एक ही डिमांड है, जो मफाहमत और मज़ामत बिला वजह नहीं कहा गया। आपको याद होगा चंद अरसे कबल उन्हें FIA बुलाया गया था, जिसके बाद गालबन अता तारड़ साहब और एक दो और साहबान ने कहा था ये गिरफ्तार कर लेंगे। PM ऑफिस से गिरफ्तारी का आर्डर पहुंच चुका था, लेकिन पिंडी सरगर्म हुआ
تو وہ شہباز صاحب گرفتار نہیں ہوئے. میری اختلاف رائے. کمزور دل لوگ بیٹھے کہتے ہیں پٹی صاحب. جی سر. اور پٹی صاحب کہتے ہیں, چھوٹے پٹی صاحب کہتے ہیں کہ کمزور دل لوگ بیٹھے نے بولو میں ایک دم پونتھرا گیا سی, ڈر گیا میں کہ اچھا اے جڑے کمزور دل تہاڈے نال بیٹھے نے بڑی مضبوط جگہ وچ بہندے نے, یہ تے لوکاں نوں کمزور کرا دیندے نے جتھے اے بہندے نے. او اللہ دا واسطہ جی اسی بڑے ہی ماڑے جے, اوے اسی تے گوشت تے لکڑی دے گوشت تے خون دے ہڈیاں دے لوتھڑے آ. او جناب تسی تے بابا وچ ہو, تسی تے بارود ہو, میں تے وسیم بندہ بھی وسیم ویسا ہی معصوم ہے. میں قبول کیتا تارا تو میں تو اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گرفتاری رکوائی گئی اور کہیں نہ کہیں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ مفاہمت یا مزاحمت چھوڑیں, یہ رولا نہیں پڑے گا اس ملک میں. اب یہ صرف ڈیمانڈ ہے. دیکھیں اپوزیشن کی پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے, یہ میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں. مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ دو جماعتیں ہیں. الحمدللہ حکومت کی بھی کوئی نہیں گورننس پرفارمنس, دونوں ایک دوسرے کی آکسیجن ہے. حکومت آپ پی ٹی میں احتجاج نون لیگ میں خود بہت زیادہ اختلاف ہے مزاحمت اور مزاحمت پر. دوسری اب اشرف غنی کی حکومت جانے کے بعد مولانا فضل الرحمان ذرا اہم ہو گئے ہیں, انہیں بھی پکڑنا آسان نہیں ہوگا. میں صرف اتنا کہوں گا, آپ مجھ سے بہت زیادہ صاحب علم ہیں, بلکہ علم کے سمندر ہیں, تو میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ اب عمران خان صاحب بار بار ڈیزل اور اس قسم کی باتیں کرنے سے بھی میرا خیال ہے کم کریں گے. اگر کریں گے تو پھر 2 سال پورے کرنے ہیں, باقی سا خبروں کے بعد. ٹھیک ہے, ہاں 2 سال پورے کرنے. وسیم بادامی, یہ جو نئی کوشش ہے حکومت کو پی ڈی ایم کو ریوائیو کرنے کی, سب سے پہلے تو اس پہ کہ پی ڈی ایم ریوائیو ہو پائے گی آفٹر آل دیو ڈن, بیٹھ گئی, اتنی تحریک کھڑی کی, پیپلز پارٹی نکل گئی, اب یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس سے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سب سے پہلے لانگ مارچ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لانگ مارچ مطلب ایک اسلام آباد کی طرف ایک جلسہ یا ایک ایونٹ ٹائپ کا کچھ ہو جائے, لیکن وہ آف کورس میرے خیال میں یقیناً اس میں استعفے شامل نہیں ہوں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ خود پی ڈی ایم کو بھی یہ لگتا ہے کہ عوام کو یہ نہیں لگتا کہ اب وہ ریوائیو ہو پائے گی پی ڈی ایم, یا پی ڈی ایم جو حکومت کے لیے کسی مشکل کا سبب بنے گی. اور یہ بات اب خود پی ڈی ایم بھی اس بات پر کنونس ہے. اب وہ اس کو 2023 کے الیکشن سے پہلے یا اگر ارلی الیکشنز کا ماحول بنا پائیں تو ارلی الیکشن میں یا 2023 جب بھی الیکشن ہو اس سے پہلے کی انتخابی مہم کے طور پہ, یا اگر الیکٹورل الائنس تک بات جا سکتی ہو کہیں گے, اس کے طور پر تو چلا رہے ہیں. وہ کہتے بے شک رہے ہیں. اور آپ دیکھیے معصومیت کی انتہا دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب کے بیانات ہیں 24 گھنٹے کے اندر ہیں دونوں بیانات, اور ایک ہی صاحب نے جن کا نام شہباز شریف صاحب ہے. ایک بیان ہے اسلام آباد جائیں گے, مولانا کی قیادت میں جائیں گے, خس و خاشاک کی طرح بہائیں گے حکومت کو. اگلے دن مزار قائد پہ بولے کہ نہ مفاہمت چاہیے نہ مزاحمت, 2023 کا شفاف الیکشن چاہیے. تو بھائی کل آپ نے جو حکومت گرانی تھی وہ تو 23 سے پہلے گرانی تھی نا. تو آپ 24 مولانا صاحب قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں گے نا اس کے ساتھ ساتھ. تلاوت کرتے جائیں گے, ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور یزید کی بیعت نہیں کریں گے. اب یہ ایک ہو گیا کہ کنفیوژن تو موجود ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 2 دھڑے شہباز صاحب, چلو میں ذرا ایک اور سوال پٹ کرتا ہوں انٹرسٹنگ سا ساروں سے. وسیم آپ سے شروع کرتا ہوں, کیا شہباز صاحب ڈیل کر پائیں گے؟ وسیم بادامی. اچھا, اس کا جواب اگر ٹو سٹارٹ میں میرے خیال میں ہے نہیں. اور ایک تو اپنے بچے کنفیوژن, میرا خیال ہے کنفیوژن نہیں ہے, یعنی پی ڈی ایم میں اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. وہ عوام کو جو بھی کہیں کہ ہم اب حکومت تو نہیں گرا سکتے, وہ کہیں جو بھی. نہیں, لیکن کیا کرنا, بیانیہ کون سا لے کر چلنا ہے, اس پہ کنفیوژن ہے کہ کیا اب مزاحمت لے کر چلنی ہے, کیونکہ مزاحمت چلا چکے فائدہ نہیں ہوا, سو اب مفاہمت کو کیا چانس دینا. دیکھیں سڈنلی جلسوں میں شہباز صاحب تقریریں کر رہے ہیں, مریم نواز تقریریں نہیں کر رہی. یہ چھوٹے چھوٹے سائنز ہی ہوتے ہیں جس سے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کس طرف جا رہی ہے. سو مجھے یہ بتائیے کہ کیا شہباز صاحب جس ڈیل کی میں بات کر رہا ہوں کہ سر فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیں اور اگر ہم جیت گئے تو ہم حکومت بنا لیں, یہ 2 ایلیمنٹس ہیں اس کے, ایک تو فری اینڈ فیئر الیکشن, دوسرا یہ کہ اگر ہم جیت گئے ہم حکومت بھی بنا لیں. یہ ہو پائے گا شہباز صاحب, یہ مینج کر سکتے ہیں؟ نہیں. اچھا ایک تو سوری یہاں پہ ذرا کنفیوژن ہو گئی, میں آپ کا سوال صحیح نہیں سن پایا. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر جو بیانیوں کا معاملہ ہے, اگر آپ ڈیل اس تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب مفاہمت اور مزاحمت پر جو بات کر رہے ہیں, اور سر حکومت بنانے کے لیے کسی کو قائل کر لیں گے, سیدھی بات کر رہا ہوں, حکومت بنانے کے لیے قائل کر لیں گے یا پی ایم ایل این کو رائٹ آف کر دیا گیا ہے, یہ پوچھ رہا ہوں.
میرا خیال ہے نہیں کر پائیں گے شہباز شریف صاحب ایسا، اس لیے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایوری ناؤ اینڈ دین، اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی گاہے بگاہے وہ اپنی وہی روش اور اپنی وہی لائن اور لینتھ برقرار رکھیں گے بیکاز آف ریزن جس پر ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، اور اس لیے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے پی پی ایم ایل این اور دوسری سائڈ کے درمیان کہ اب شہباز شریف صاحب ایسا چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر پائیں گے. اور یہ ٹھیک ہے کہ مریم بی بی اگر جلسوں میں کم بات کر رہی ہیں، لیکن ظاہر ہم یہ نہیں بولتے کہ نواز شریف صاحب تو بات کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب وہی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کراچی میں نام نہیں لیے دو لوگوں کے تو بھی باتیں ساری کی ساری وہی. لیکن ایک فرق ہے نا وسیم مدانی، ایک فرق ہے کہ میاں صاحب کی تقریر ٹی وی پر نہیں آتی ہے. سو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا ٹائپ سین ہے نا، کہ وہ آپ کے واٹس ایپ پہ دو آ جائیں گی 2 منٹ کی کلپس، میرے جو واٹس ایپ پہ 4 منٹس کی کلپ، ہم نے آن لائن جا کے اگر اس میں دیکھ لیا تو دیکھ لیا، لیکن وہ اس کا امپیکٹ، وہ نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے اس تقریر کا. جب مریم نواز کھڑی ہوتی ہیں، تمام چینلز لائیو ہوتے ہیں، اس کا وہ نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جہاں وہ جملے بولنے سے بات خراب ہوتی ہے، جو کلاسز ہیں یا جو کلاس ہے، وہاں تو اس کا وہ ایکول امپیکٹ ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی بھی لندن سے لگا ہوا ہے، ہمارے خلاف لگا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے وہ ڈیمیج ان تقاریر سے ہو رہا ہے. ماسز کے حد تک بے شک بات نہ جا رہی ہو، پریشر بے شک کم پڑ رہا ہو چونکہ ماسز میں آواز نہیں جا رہی، لیکن ہٹ تو ہو رہی ہے وہ سائڈ، اور اس کی وجہ سے تعلقات خراب تو ویسے ہی ہیں اور رہیں گے میرا خیال ہے. بٹی صاحب، آپ نے پنڈی کے آپ نے کہا کہ شہباز صاحب گرفتار ہونے والے تھے، انٹرونشن ہوئی اور وہ گرفتار نہیں ہوئے، گو کہ وزیر اعظم ان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. اب دوبارہ آپ ہی سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ گرفتاری کی حد تک ہے یہ چیز کہ ٹھیک ہے ان کو گرفتار نہ کریں ان کی، حالانکہ شیخ رشید صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نیب کیسز 2 سال میں نمٹ جائیں گے، یہ بھی بات شیخ رشید صاحب نے کہی ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے بٹی صاحب، کوئی ڈیل ہے یا صرف ڈھیل ہے کہ آپ ہمارے خلاف بات نہ کریں یا کچھ چیزوں کو کسی تناظر میں رکھا جائے، آپ کے کیسز کے اوپر ہم آپ کو تھوڑی سی ریلیف دے دیں گے؟ دیکھیں کاشی صاحب، ڈھیل اور ڈھیل لینے اور دینے والے کبھی اس کی رسیدیں نہیں دیتے. میں نے تو اپنی پوری صحافتی کیریئر میں کسی کا نہیں دیکھا، ٹھیک، ناٹ اے سنگل ٹائم. آج 31 اگست 2021 تک جب افغانستان سے امریکہ فوج کا انخلاء ہو چکا ہے، مسلم لیگ کو، نون کو جو بھی مل رہی ہے میٹھی گولی مل رہی ہے. اکتوبر کے بعد اہم ترین فیصلے ہوں گے. اب ایک اور سوال ادھر میٹھی گولی پر، کیونکہ یہ میٹھی گولی کیا شہباز صاحب کو اس لیے بھی سوٹ کرتی ہے کہ ان کے کیسز بڑے سیدھے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یار کم از کم چلو میٹھی گولی سے ہی، لیکن میرے کیسز رک جائیں، آگے نہ چلیں، کیسز نہ چلیں، گرفتاریاں نہ ہو، سزائیں نہ ہو، یا دے ریلائز کی یہ فی الحال میٹھی گولی ہے، اکتوبر کے بعد ہو سکتا ہے گولی ود جائے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں، پاکستان میں کیسز کی بنیاد پر سزا نہیں ہوتی. ادب احترام کے دائرے میں رہ کر کیسز کی بنیاد پر سزائیں نہیں ہوتی، یہ ایک کڑوا سچ ہے. کیا ذوالفقار علی بھٹو کو کیس کی بنیاد پر سزا ہوئی تھی؟ وہ ایک الگ چھوڑ دیں. کیا پنڈی رنگ روڈ کے کمشنر اور ایڈیشنل کمشنر کو پکڑ لیا گیا، باقی کو چھوڑ دیا گیا؟ وہ کیسز کی بنیاد پہ ہوا تھا. شوگر سکینڈل، گندم سکینڈل، معلم جپا، سب کیسز کی بنیاد پر کیس چلے. آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ وہ یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا لو. کیونکہ میں ایک بتا دوں، آپ کے دوست کاشف عباسی جو میرا پسندیدہ اینکر ہے، کبھی کل صبح انہیں آپ کنگا کرے نا، آئینہ دیکھے تو ان سے پوچھئے گا، ان کے دوست کے گھر ایک میٹنگ ہوئی کہ یار یہ مریم کے بیانیے کے ساتھ ہم 2 سال سے چل رہے ہیں. پہلے سب سے پہلے ہوا کہ ہمارے ساتھ الیکشن میں ہوا کیا، جنوبی پنجاب کس طرح دیا گیا، یہ ڈسکشن ہوئی. ڈسکشن میں خالی زبانی نہیں کہہ رہا. پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم نے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کیا تو ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ہوا نہیں چلے گی، لیکن عثمانی ہوا ہے، یہ کس وقت بھی چل سکتی ہے، اس کو قید نہیں کیا جا سکتا. یہ عثمانی ہوا بہت زیادہ مضبوط ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یوسف رضا گیلانی تو جیت گئے چیئرمین سینٹ، ایگریمنٹ تھا. پھر کس نے کان میں کہا کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا؟ پھر کون سے سیف ہاؤس میں کون سے ایم این اے گئے، کون سی نمبر پلیٹ والی بغیر ڈالے والی گاڑیاں استعمال ہوئی. تو لہذا حالات کا تقاضا، وقت کی مجبوری، وقفہ بڑا ضروری. 2 سال عمران خان کو برداشت کرو، آگے آ کے الیکشن کا تلہ منت کریں گے جناب. اسے ہمیں بھی وہ شفاف الیکشن کا موقع دیا جائے. اور الیکشن سے پہلے یہ لفظ استعمال ہوا، اکثر فون آ جاتے ہیں، کبھی نمبر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. یہ صرف گارنٹیاں لی جائے گی.
میرا بھائی بھٹی صاحب مسکرا رہے ہیں، کہتا ہے شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ویسے میرے سے زیادہ ویل انفارم یہ ہے، میں تو بادامی معصوم ہوں. تو پائن مینو بھی معصوم قرار دے دیو، خالی وسیم بادامی نو اپنے آپ معصوم قرار دے رہے ہو. بھٹی صاحب یہ ظاہر ہے ایک پوزیشن نون لیگ کو تو چینج کرنی لگ ایسے رائے بادی نظر میں ابھی تک کہ تھوڑی سی پوزیشن تو بدل رہی ہے. مریم نواز کا پیچھے ہٹ جانا، شہباز صاحب کا کہنا جی مفاہمت بھی نہیں مزاحمت بھی نہیں، لیکن ساتھ ہی اسلام آباد آنے کا، یہ اسلام آباد جو آ رہے ہیں کیا گیم ہے؟ نہیں، اسلام آباد مجھے نہیں لگتا جلسہ ہو سکتا ہے کوئی خود کا انہوں نے نا، نہیں وہ تو ایک بیان ہے نا، بیان ہے. ایک طرف وہ بیان بھی دیا ہے کہ اسلام آباد آئیں گے، ریلا اب اگر نہیں آئیں گے تو اب سبکی ہوگی، اب بستی ہوگی اگر اب اسلام آباد تشریف نہیں لاتے، کیونکہ 10 دفعہ تو اناؤنس کر چکے لانگ مارچ لا رہے ہیں، یہ کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ بستی نہیں ہوگی؟ نہیں سر، مولانا صاحب جب لانگ مارچ کے لیے چلے تھے تو بلاول بھٹو صاحب نے سی آف کیا تھا، اور لاہور رکے تھے تو ہاؤس آف شریف میں سے کوئی آ کے ملا تھا. جب ادھر آئے تھے تو تقریریں کر کے سارے چلے گئے تھے. مولانا صاحب کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے نا کہ بھئی محنت میں نے کی، سارا کچھ ہم نے کیا اور فائدے کوئی اور اٹھا کے لے گئے. تو اب مولانا صاحب نے ایک طرف کہا ہے کہ انہوں نے خنجر مارا ہے، پہلے دونوں طرف کہتے تھے کہ دونوں نے مجھے پیچھے سے خنجر مارا ہے. تو یہ کوئی اب یہ ایونٹ نہیں ہونے لگا کہ مجھے نہیں لگتا، میں ہو سکتا غلط ہو جائے. پہلا سوال، لانگ مارچ آ رہا ہے اسلام آباد یا نہیں؟ نہیں کوئی آپ کے خیال نہ. میں ذرا اس کے اوپر ہاں یا نہ میں جواب. وسیم آپ کو لگتا ہے لانگ مارچ آ رہا ہے اسلام آباد؟ I will be a bit surprised اگر جس طرح انہوں نے کہا ہے ویسا ہو تو مجھے حیرت ہوگی. بھٹی صاحب آپ کو لگتا ہے ایک جملے میں جواب دے دیں کہ کیا اسلام آباد لانگ مارچ آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں. سو آپ تینوں کا خیال ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ نہیں آئے گا؟ ہاں، جلسہ ہو سکتا ہے، بڑا دھانسو جلسہ ہو سکتا ہے، اور کوئی ریلی لے کر آئیں، جلسہ کریں اور اس کو ختم اور ختم کر دیں. لیکن اگر یہ الیکشن کیمپین کا بھی حصہ ہو. اچھا ایک اور بات ہے، ایک اور بات ہے، اسلام آباد آنا، اسلام آباد پاکستان کا صوبائی الحکومت ہے. ارشاد بھٹی کو مل سکتے ہیں، انہیں کہہ سکتے ہیں یار آپ کے دوست بڑے آج میری دیکھیں مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ جو عارف حمید بھٹی صاحب نے تیسری مرتبہ میرا نام لیا. کوئی ظالموں دیکھنے والوں مجھے بھی امپورٹنس دو. تو وہ اچھا دوسری اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد یہ ممکن ہے کہ ریلی کی صورت میں جلسہ کریں اور برخاست ہو جائیں، لیکن ایسا کام عموماً کیا جاتا ہے. بھٹی صاحب دیکھیں، میں کیونکہ سیاست ہے نا، سیاست کو آپ کو ڈسائفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں ہو کیا رہا ہے. اگر الیکشن قریب ہوتا، 6-8 مہینے میں الیکشن ہوتا، تو الیکشن موومنٹ کے طور پر کہ الیکشن کی کیمپین شروع ہو گئی ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ کیمپین شروع ہو. 2 سال رہتے ہیں الیکشنز میں. اس کا مطلب یہ سیاست، یہ کام سارا الیکشن کے لیے تو نہیں ہو رہا. اور وہ بھی کوئی بچے تو نہیں بیٹھے ہوئے، سیاستدان بیٹھے ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم ابھی لے کر، جیسے انہوں نے پی ڈی ایم اٹھائی تھی اور سڈنلی بیٹھ گئی، ابھی بھی اگر یہ 2-4 مہینے لگا کے موومنٹ کو بناتے ہیں پھر یہ 2 سال نہیں سسٹین ہوتی. تو یہ کیا کرنے آ رہے ہیں سر؟ ایک وجہ ہے کہ ریلیونٹ رہنا، جلسے پریس کانفرنسوں سے ریلیونٹ ہے. نہیں، نمبر دوسری وجہ ہے کہ ایک طرف وہ آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ایک طرف نو مفاہمت نو مزاحمت، الیکشن ہمیں فیئر پلے ملنا چاہیے، اور فیئر پلے ملنا چاہیے، ہر ایک کو گراؤنڈ ملنی چاہیے. تیسری جو ایک وجہ ہے، آپ نے شروع میں بلاول کا وہ مس کر گئے. بلاول کیوں اتنے تلخ ہوئے ہیں؟ پٹواری تک کہہ دیا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے پٹواری تک کہا ہے، حالانکہ دوسری طرف کوئی نہیں. بلاول بھٹو صاحب وہ تھے، شہباز شریف اور وہ کھڑے تھے، انقلاب آپ لیڈ کریں، انقلاب آپ لیڈ کریں. لکھنؤ والی تہذیب پہ وہ کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں آپ آ گئے ہیں جیل سے، آپ لیڈ نہیں. اس نے کہا آپ جوان ہیں، آپ لیڈ کریں. تو وہ اب آ گئے ہیں پٹواری پہ، جو کہ میرے خیال سے نہیں کہنا چاہیے تھا. پٹواری اور یہ اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ادھر کا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا جگاڑ لگ گیا ہے، کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے. وہ اگلے اور ایک تھیوری مارکیٹ اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں بار بار اگلی حکومت ہماری بنے. اور ایک تھیوری اسلام آباد میں بہت پہلے بھی میں نے کہا کرتے تھے کہ بلاول یہ ویسے انٹرسٹنگ ہے. میں باقی دونوں اس کے لیے تیار رہیے گا کہ کیا اگر ان کا جیک لگ بھی گیا پیپلز پارٹی کا تو کیا پی پی پنجاب میں جیت سکتی ہے؟ اس کو دو وجہ، ایک ہے پرویز الہی اور وہ کاف لیگ، دوسرا ہے جہانگیر ترین صاحب، تیسرا ہے آزاد امیدوار، چوتھا مخصوص بیلٹ میں جو تھیوری چل رہی ہے. اور وہاں سے لے کر کے پی میں لے کر بلوچستان میں زرداری صاحب کوشش کریں گے، سندھ سے لے کر، اور ایک کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے. اور نہیں، شکر الحمدللہ کہ آپ بھٹی صاحب بھی ہنسے ہیں. نہیں، لیکن وہ ان کو پتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں بڑا امپورٹنٹ آدمی ہوں، جو انہوں نے 3 مرتبہ کہا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیوں انہوں غلط ثابت کرنے دے چکر چلے گئے. پہلی بات یہ بریک کے بعد ٹھیک ہے. بھٹی صاحب، کیا پیپلز پارٹی کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ آپ اور وسیم بادامی بریک کے بعد ذرا اس چیز پہ آ جاتے ہیں. رانا صاحب سے ہم نے کمٹ کیا ہوا تھا کہ کوشش کریں گے ان کا ویو بھی لے لیں، لیکن میرا وہ بزی ہیں اس وقت. کوشش کریں گے بریک کے بعد ایک بریک لیتے، بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. سو
دو چیزیں اب آپ کے ساتھ چھوڑ کے گئے تھے, ایک تو پیپلز پارٹی والی, لیکن ایک لانگ مارچ کیوں؟ کیونکہ لانگ مارچ دو وجہ سے ہو سکتا ہے, یا تو پریشر ڈالنے کے لیے وہ پریشر والا ٹائم گزر گیا وسیم بدامی صاحب, ایسا لگتا ہے فی الحال کوئی ڈیل, اب ڈیل نکال کے ڈیل کس قسم کی کرنی ہے, اور تیسرا یہ کہ الیکشنز اگر قریب ہوں تو اس طرح کا لانگ مارچ, جلسے جلوس, یہ پارٹی کو اور گیلونائز کرنے کے لیے پولیٹیکل اس کو کہ 6 مہینے پہلے اپوزیشن شروع کر دیتی ہے, اسے ان کو سیاسی فائدہ ہوتا ہے, الیکٹورل فائدہ. آپ کے خیال میں یہ لانگ مارچ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وسیم صاحب, ہاں وسیم صاحب, تو اس کے بعد اچھا سر سے میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو عوام کے سامنے یہ بتانا ہے کہ بھائی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نامی اتحاد انتقال نہیں فرما گیا اور یہ اتحاد ابھی تک برقرار ہے, تو عوام کو کچھ نہ کچھ تو بیچنا ہے نا. اچھا اب اس میں یعنی اس سے پہلے آپ دیکھیں ان کے بیانات, دسمبر میں بیٹھ کے کہا تھا کہ بلاول صاحب نے گلگت سے آواز لگائی کہ لکھ لو گارنٹی لے لو جنوری میں حکومت چلی جائے گی. ان کو پتا تھا کہ جنوری آئے گا اور حکومت تو نہیں جائے گی, لیکن ظاہر ہے سیاسی ایک معاملہ تو چلانا ہوتا ہے. تو ابھی انہیں بھی پتا ہے کہ لانگ مارچ اس طرح کا نہیں ہوگا. آئی ول ناٹ بی سرپرائز, جو آپ ٹائم لائن کی بات کر رہے تھے نا کہ اگر یہ الیکشن تو ابھی 2 سال بعد لگا ہوا ہے, ان کو بھی بات پتا ہے, تو پھر ابھی سے لانگ مارچ, آئی ول ناٹ بی سرپرائز کہ لانگ مارچ کون سے اگلے مہینے کرنے لگے, کہ پھر جناب یہ کہیں کہ اب جناب لانگ مارچ کی تحریک کا آغاز ہو گیا, اور وہ ایسے کہ پہلا جلسہ اس لانگ مارچ کا جو کڑی کا پہلا حصہ ہوگا وہ پہلا جلسہ فلاں تاریخ کو وہاں ہوگا, اگلا جلسہ اسے 1.5 مہینے بعد وہاں ہوگا, یہ اس طرح کر کے پھر 6-7 مہینے. اف دے ہیو ٹو کیپ پی ڈی ایم الائیو, تو پھر اس طرح کے اناؤنسمنٹس کرتے رہنے, ورنہ سب پوچھیں گے نا کہ بھائی پھر پی ڈی ایم ہے کدھر, نظر ہی نہیں آ رہی. تو میرا خیال ہے بس یہ ریلیونٹ رہنے کے لیے, ذرا سیاسی ایک شور شرابہ رکھنے کے لیے یہ اعلان کیا ہے, اور اس طرز کا لانگ مارچ ابھی ماضی قریب میں یعنی مستقبل قریب میں نہیں ہونے لگا. بٹی صاحب, پنجاب میں ایک کوئی پیپلز پارٹی کو ڈیل ہوئی ہے پہلے یہ بتائیں؟ میں تو کاشف بھائی شروع سے کہہ رہا ہوں ڈیل ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں اب ڈیل ہوئی ہے. ایک تو آصف علی زرداری کی رسائی 2018 میں ڈیل تھی جس کے مطابق پیپلز پارٹی کو حکومت ملنی تھی. بدقسمتی یہ ہے میں اور آپ اتنا سچ بولتے ہیں جتنا وزن اٹھا سکے, کیونکہ ہماری حیثیت سے بہت زیادہ وزن اوپر سے گرا دیا جاتا ہے. ایک آدھا کلو اس تو بھی اتنے چک لینے, اس تو زیادہ آگے نہیں جا سکتے ہیں. نامعلوم ڈالے آج کل بہت تیز چلتے ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی پہلے دن سے لوم میں ہے, لوم میں تھی. آپ کو یاد ہوگا میرے بھائی محترم بلاول صاحب نے کہا پہلے یہ استعفے دیں اور پھر یہ لانگ مارچ کریں. اس سے پہلے محترم آصف علی زرداری نے, جب پی ٹی ایم زندہ تھی, پیپلز پارٹی کا حصہ تھی, تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم لانگ مارچ بھی کرتے ہیں, دھرنے بھی دیتے ہیں, لیکن نواز شریف پاکستان میں لائیں. ان کی سمارٹ چالیں آپ سمجھ نہیں رہے یار. کاشف بھائی آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھدار ہے, انسائیڈر ہے, میں تو چھوٹا تھا نامعلوم سا رپورٹر ہوں. کیا ڈو یو تھنک کہ یہ جو وزیر محترم شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں نہ مفاہمت نہ مزاحمت شفاف الیکشن دے, کیا گارنٹی ہے اگلا الیکشن کوئی بھی جیتے اور ہارنے والا اس کو یہ نہ کہے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ یہ صرف ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے. اب انہیں یہ میں نے کہا ہے عمران خان کو یقین نہیں ہے کہ 2 سال پورے کریں گے. آصف علی زرداری کو پتا ہے کہ عمران خان 2 سال پورے کریں گے, اور اب شہباز شریف صاحب اور آپ کے دوست, بڑے قریبی دوست, ان کو بھی پتا ہے. ان کو ایک سسر نے بتایا ہے کہ یار عمران 23 تک ہے, ہاں اپریل میں الیکشن کرا دے یا 22 کے اینڈ پہ کرا دے, کیونکہ ایک آدمی نے آنا ہے. انہیں خیال ہے کہ وہ آدمی آئے گا تو افتخار چودھری کی طرح ٹائم بارڈ کیس سنا جائے گا, منٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا. یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو ایوانوں میں گھوم رہی ہے اسلام آباد, اور اس کو میں یقین سے کہتا ہوں, اس بات کو میں چیلنج بھی کر دیتا ہوں. ٹھیک, پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہوگی اگلی بٹی صاحب, ہاں یا نا؟ جی سر, سوری, پیپلز پارٹی اگلی حکومت میں ہوگی؟ پیپلز پارٹی سندھ میں تو لازمی ہوگی. اب ان سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ہمیں جنوبی پنجاب کے کچھ تحائف دیں. ان کے ایک محمود صاحب ہے, اس کی بات ہے, لیکن جن سے وہ وعدے مانگ رہی ہے نا, ان کا وعدہ وفا ہوتا ہی نہیں. میری تو زندگی 30 سالہ صحافت میں نہیں ہوا, ہو سکتا ہے آپ کے ہوتا ہو کیونکہ آپ کے قریب ہے ایک شہر, تو میری تو زندگی میں ان کے وعدے وفا ہوتے ہوئے میں نے سنے ہی دیکھے ہی نہیں کبھی. پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں نظر آ رہی ہے آپ؟ ہاں بالکل چانس ہے, بالکل چانس ہے. مرکزی حکومت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو انہوں نے پلان بنایا اس پلان پہ عمل ہو پاتا ہے. اس کا مطلب عمران خان اگلی حکومت میں نہیں ہے؟ یعنی تھیوریز تو یہی ہیں کہ عمران خان کی اگر 2 سال عمران خان صاحب کے گورننس پرفارمنس بہتر ہو گئی, مہنگائی, بے روزگاری, غربت جو ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں لوگوں کو وہ ہو گئے, کچھ وعدے دعوے نعرے اور لوگوں میں آ گئے, تو الیکشن کا تو ایک علیحدہ ہے نا.
لیکن یہ تھیوری ہے کہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے پی اور یہاں ترین گریپ قاف لیگ. اچھا دو تین چیزیں اگر آپ جو پچھلا سوال آپ نے پوچھا تھا کہ یہ جو لانگ مارچ, پہلی بات تو یہ کہ آپ وقفے میں ٹھیک کہہ رہے تھے کہ لانگ مارچ پہلی دفعہ کوئی تھوڑا, بھٹی صاحب بھی کہہ رہے پہلی دفعہ تھوڑا ہوا ہے. لانگ مارچ تو کئی دفعہ کر چکے, اور جو لانگ مارچ ہوا جس میں ترانوں میں مولانا صاحب آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ تیس نیس کر دیں گے, وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے, آریا پار ہو جائے گا, پھر یہ بھی وعدے ہوئے جنوری میں حکومت جا رہی ہے, مارچ سے پہلے مارچ ہو جائے گا, اور سارا کچھ, اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. پلان اے پلان بی دعائے خیر ایک سنا اور نکل گئے. تو اب کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی نکل گئی, اے این پی نکل گئی. اچھا دوسرا, اگر یہ لانگ مارچ نہ کہتے تو آج ہم کیا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جلسے کا کہ یزیدی. ہاں لیکن یہ تو دیکھیں صبح والی بات ہے نا کہ پازیٹیو تھوڑی وہ بحث نہیں ہو رہی. دیکھیں پالیٹکس میں اپنے آپ کو پارٹیاں لائیو رکھنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن پازیٹیولی, نیگیٹیولی نہیں. جو ہی انہوں نے اعلان کیا کہہ رہے ہیں جی مردہ گھوڑے میں جان پڑ رہی ہے, کیا یہ کچھ کر پائیں گے؟ نہیں جی کچھ نہیں کر پائیں گے جی. آپ دیکھیں نا کئی ٹی وی چینلز پہ میں نے دیکھا کہ کمال کا جلسہ ہو گیا, کمال انہوں نے کہا, ریلیونٹ ہو گیا. اپنے چینلز کو اپنے یعنی وہ کرنے کے ایک تو کیا کہتے, دوسری بات یہ کہ انہوں نے کوئی انکار تھوڑی کیا کہ لانگ مارچ لانگ مارچ کہیں گے کہ سال بعد کر لیں گے, 6 مہینے بعد کر, ڈیٹ تھوڑی دی ہے. دوسری بات اسلام آباد آئیں گے دفن کر دیں گے, یعنی اور کیا کہتے آج کمال یزیدی اسمبلی, حالانکہ مولانا صاحب کا بیٹا بھی یزیدی اسمبلی سے اور نہیں وہ تو پرانا ہو گیا نا. اب جو یزیدی اسمبلی اچانک نظر آ گئی کہ وہ یہ یزیدی اسمبلی ہے, تو اس میں مولانا صاحب کا بیٹا, ان کی سارا کچھ, اور شہباز شریف صاحب جو اسٹیج پہ تھے وہ اپوزیشن لیڈر ہے یزیدی اسمبلی کے. اچھا اس کے بعد انتخابات ارلی, ایک یہ کہ تھوڑا سا ہوا تک کرو, انتخابات ارلی بھی ہو سکتے ہیں, جو ایک تھیوری چل رہی ہے کہ عمران خان سب پہلے کروا دیں گے, اور ووٹرز پورٹلز ارلی الیکشنز کا مطلب 4-6 مہینے ہے, ارلی الیکشن کا مطلب سال 1.5 سال نہیں ہے. ہو سکتا ہے. اور دوسرا ووٹرز پورٹل کو جوش دینے کے لیے, اور جو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ میز پر بیٹھنے کے لیے, میز پر بٹھانے کے لیے, کہ بھائی ایک طرف یہ ہے کہ ہم خس و خشاک کی طرح بہا دیں گے, دفن کر دیں گے, دوسری طرف یہ بھی ہے لیکن اور قسم کے ہوتے ہیں جس میں میز کے اوپر بیٹھنے کی یو گیٹ اے سیٹ آن دی ٹیبل. وسیم بادامی صاحب, That also comes with کہ آپ کی پولیٹیکل, یعنی آپ کا سٹینڈنگ اتنی ہو کہ جو آپ کو کوئی کہے کہ یار آئیں اب بیٹھے میز کے اوپر, یہ تو you know they're serious, this means business. یہاں پر تو ان کے اپنے اندرونی مسائل ختم نہیں ہو رہے, پارٹیاں اپوزیشن کی علیحدہ ہو گئی ہیں, دونوں ایڈریس کر لیں کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں نظر آ رہی ہے, اور دوسرا یہ جو بات ہو رہی تھی لانگ مارچ, گیٹنگ اے سیٹ آن دا ٹیبل. آئی کمپلیٹلی ایگری, یہ والا لانگ مارچ نہیں ہے. وہ لانگ مارچ پچھلا تھا کہ جب ایک پریشر اس طرح کا بلٹ ہوا تھا, جب یہاں سے پیپلز پارٹی نون یہ وہ سارا, کہ کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اکٹھے نظر آ رہے تھے, وہ سارے اکٹھے نظر آ رہے تھے اور دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر. ہاں, اور حکومت 14 دن نظر ہی نہیں آئی تھی, اور میرا وزیر نظر نہیں آتے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کابینہ میں, بلکہ ایک خطاب کرتے ہوئے کہ میرے سارے لوگ گھبرا گئے تھے, کابینہ کے لوگ گھبرائے ہوئے تھے, تو اس وقت تو بڑا پریشر تھا. جی وسیم. ہاں, اور وہ لیکن بس ان کو ایک امید آسرا ضرور تھا, وہ کوسار پہ کہتے تھے کہ بھائی وہ جن کے خلاف آوازیں لگا رہے ہیں نا وہ نمٹ بھی لیں گے یار, تو بٹ ٹھیک ہے. جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یار جب نون کے خلاف آپ لوگ آئے تھے تو نون کے تو سارے ذرا گھبرائے ہوتے تھے, آپ لوگ سارے غائب بھی ہو گئے, تو کہتے ہیں بھائی وہ جن سے ہے وہ نمٹ لیں گے خود ہی یار یہ وہ. تو بہرحال لیکن وہ کسی فریق کو ٹیبل پہ لانے میں کامیاب ہو گئے. تو میرا خیال ہے یہ وہ وقت تھا جب نون لیگ ایک اچھی ڈیل کریک کر سکتی ہے, جس کو انہوں نے اس وقت نہیں کیا. اور یار میاں صاحب باہر چلے گئے, اور کیا ڈیل کریک کرتے ہیں. نہیں بادامی صاحب پلیز نا, بے معصومانہ جواب نہیں. سوال ٹھیک ہے, یعنی 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ چھوٹے بھائی کی گارنٹی پہ ایک ہائی کورٹ زندگی کی گارنٹیاں مانگ رہی ہے, دوسری بار بھجوا رہی ہے, اور پھر وہ 8 ہفتے کے لیے نکل گئے, اور وہاں بیٹھ کے وہ ہماری جمہوریت, سویلین بالادستی, ووٹ خودوں کا تحفظ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حاصل ہی کچھ نہیں ہوا. پاکستان کی عدالت نے ایک فیصلہ دیا, آپ پتہ نہیں آپ کیا, آپ اس کو لانگ مارچ, میں کیا میں تو ویسے وسیم آپ بھی کمال کر رہے ہیں. پاکستان کی عدالت نے نواز شریف کو نائل کیا, آپ اس کو نہیں مانتے. پاکستان کی عدالت نے نواز شریف کو جیل دیا, آپ اس کو نہیں مانتے. لیکن اسی طرح آپ کہتے ہیں پاکستان کی عدالت نے فیصلہ نہیں مانتا, لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ غلط تھا یا نواز شریف نائل ہے, یہ بات فیکٹ ہے. ہاں لیکن بات ہو سکتی ہے. خیر یہ تو میں نے سر وسیم اس کی بھی ریزن ہے, اس کی بھی ریزن ہے نا, وہی بھٹی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی ریزن ہے, اس کی بھی ریزن ہے. ابھی وہی عدالت کہہ رہی ہے کہ تصدیق کر کے گئے, جھوٹ بول کے گئے ہیں. ذرا آپ میرے ساتھ رانا تنویر صاحب, میں ذرا ایک یہ جو کنفیوژن والی بات ہے ان سے پوچھ لوں. رانا صاحب السلام علیکم. اور ہم یہی سوال کرتے بھی ہیں نون لیگ کے لوگوں. جی بالکل. رانا صاحب جی وعلیکم السلام. رانا صاحب ہر دفعہ تسی میڈیا نو ایک نئی بحث لا دیندے ہو, کہ پہلے ٹھنڈے بیٹھے سو, وہ دوبارہ لانگ مارچ شروع ہو گیا ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ خون گرم رکھنا چاہیے. خالی خون گرم رکھنا واسطے ہے کیا؟
نہیں خون گرم ہوئے گا تو کچھ ہوئے گا نا. سر جو کنفیوژن جو بات آج بلاول صاحب نے بھی کہی کہ مسلم لیگ نون اپوزیشن کو بھی کنفیوز کر رہی ہے, یہ بتائیں میاں شہباز صاحب کہتے ہیں کہ نہ مفاہمت ہے نہ مزاحمت ہے, سو آپ والی بات ٹھیک ہو گئی, کوئی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ مزاحمت نہیں کرنی ہو؟ پتہ کاشف صاحب میں اصل میں نا کچھ تھوڑا سا نا ادھر سے تو کنفیوز نہیں ہوں, پارٹی تمہاری بالکل کلیئر ہے, کلیئرٹی کے ساتھ اب چل رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے کنفیوز کیا ہوا ہے. اب بات بار بار یہ مفاہمت مزاحمت یہ ہو جاتا ہے کسی تقریر میں کسی گفتگو میں. اصل میں سمجھا کر تھک گیا ہوں کہ ہماری جو جدوجہد ہے, میں اس کو جدوجہد کہتا ہوں, جس کو ایک اسٹرگل ہے, جس کو وہ اسٹرگل اس لیے ہے کہ ایک صاف شفاف الیکشن ہو اور آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے, اس کے مطابق چلا جائے, جس کو ووٹ ملے اس کا ووٹ نکلے, کوئی اس پہ اثر انداز نہ ہو. تو یہ اس کو سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری جدوجہد ہے, کہ پاس میں ہمارا جو ایکسپیرینس ہو رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ووٹ کسی کو اور ڈالا جاتا ہے, نکلتا کسی اور. ٹھیک کہہ رہے سر, لیکن ایک بات بتا دیں, چلے یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, یہ بات ہم اس کے اوپر بحث بھی کرتے ہیں. کاشف صاحب جی عارف بھٹی صاحب. اچھا کاشف صاحب, رانا تنویر صاحب سے تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو حکم اگر آپ اجازت دیں پرمیشن. وہ بچوں تسی نکل آئے ہو, کاشف کافی دن تھی. رانا صاحب آپ کی پچھلے دنوں ایک بڑی اچھی ملاقات ہوئی, لمبی چوڑی. آپ کے خیال میں الیکشن کب ہو رہا ہے؟ رانا تنویر حسین صاحب کے جو صاحب علم ہے, آپ کے خیال میں الیکشن کب ہو رہا ہے؟ آپ کی بڑی طویل مذاکرات ہوئے ہیں اور گپ شپ ہوئی ہے, اس میں ایک دو آپ کے اور دوست بھی آگے تھے, تو باقیوں کا نام لینا ممنوع ہے. بات سنیں میری بھٹی صاحب, نہ کسی سے ملاقات ہوئی ہے, نہ میری گپ شپ ہوتی ہے, نہ میں سیدھا سادہ صاحب تاڈے بارے اس تے نون لیگ آپ پہ خبریں اڑاندی ہے کہ آپ لندن جانے سے پہلے بھی ناشتہ کسی اور کے ساتھ کر کے جاتے ہیں, آپ کے بندے اپنے کہتے تھے جان دے تسی اے گلاں نہ کریا کرو. رانا صاحب ارشاد بھٹی ہے, میں نے بھی پتہ چلدا ہے کہ تسی اور خواجہ صاحب جڑے نے یہ بڑی ملاقات آگے تھے. رانا صاحب میں ٹپ دے دیتا ہوں, ایک ملاقات میں رانا شمیم صاحب بھی اینڈ پہ آگے تھے. چلو ہندرا تھوڑا جا مسکرا دے تو دس دے انہوں نے کی کیا ہے, ہونے تے ہی چیزیں. میری بات سنیں, ہوا چھوڑ دینے ناشتہ فلانا, میں یقین کرو, لیکن جو الیکشن کا آپ نے کہا ہے نا, الیکشن میرا کیا خیال ہے جی, آپ نے شکر ہے خیال کہا ہے, یا یہ نہیں کہہ دیا کب ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ 22 میں الیکشن ہو جائیں گے. 22 سے آگے یہ مجھے جاتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ 22 کے شروع میں یا آخر میں سر؟ نہیں 22 کے شروع میں تو میرا حال شاید نہ ہو سکے, لیکن ہو جائیں گے, جلدی ہو جائیں گے. ٹھیک. دوسرا لانگ مارچ آ رہا ہے اسلام آباد. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں نے ہمیشہ کہا کہ پی ڈی ایم میں کبھی پی ڈی ایم کی وہ اپنی پارٹی کی طرف سے نمائندگی نہیں کرتا, نہ میں وہاں جاتا ہوں, لیکن وہ جو ڈسکس کرتے ہیں, جو چیزیں وہاں ہوتی ہیں, ان کو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات ہوئی, وہ پارٹی ہماری کی ادھر نمائندگی ہوتی ہے. پہلے شاید فرقان صاحب کرتے تھے, اور کل کی میٹنگ میں یا اس سے پہلے ایک میٹنگ میں شہباز صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ یہ بات ہوئی ہے لانگ مارچ والی, تو اس میں حرج نہیں ہے کہ ایک اپوزیشن ہے, ہم اپوزیشن کے لوگ ہیں. جو سمجھنے والی بات ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اپوزیشن کوئی, میں آپ کو ایجوکیٹ ویسے کرتا پہلے بھی کیا, اب بھی کر رہا ہوں, کہ اپوزیشن جب بھی ہل جل کرتی ہے, جب کوئی تھوڑا سا جس طرح میں نے کہا ہے کہ گرم خون کرتی ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حکومت گرانے کے لیے کچھ نہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ آپ ڈیل کرنے کے لیے آ رہے ہیں سر. حکومت گرانے کے لیے کوئی لانگ مارچ نہیں کرتا, ڈیل کرنا سے کرتے ہیں سارے. یہی تھوڑی غلط فہمی ہے. اگر ڈیل کرنی ہو نا تو پھر ہم اکیلے جدوجہد کریں. یہ پی ٹی ایم کا پلیٹ فارم ہے جس سے وہ نکل گیا. لیکن میری پوری بات سن لیں, میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ایک اپوزیشن ہے, ایک گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کی وہ ڈائریکشن جو ہے, جو 3 سال سے اس نے لی ہوئی ہے, وہ کسی طرح بھی ملک اور قوم عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کو میں اگر تشریح کروں تو بہت مہنگائی, گورننس, سو آن, کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں, پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا, سو آن. لیکن اپوزیشن کا یہ کام ہے, فرض ہے کہ وہ نشاندہی کرے, وہ پریشر ڈالے اور گورنمنٹ کو کوشش کرے کہ رائے راست پہ آئے اور لوگوں کو ریلیف ملے, کوئی گورننس بہتر ہو, کوئی چیزیں بہتر ہوں. اور جب بھی اس قسم کی بات ہوتی ہے, گورنمنٹ تھوڑی سی ڈیفینسو ہو جاتی ہے, جس طرح پی ڈی ایم. سر ویسے ایک آخری بات مجھے کہہ رہا, بریک کا یہ اب اگلے جلسے میاں شہباز شریف صاحب کریں گے, مریم نواز شریف صاحبہ کریں گے؟
کس کی مجھے سمجھ نہیں کیا. میں کہا اگلے جلسوں میں اور یہ لانگ مارچ میں مریم بی بی آئیں گی یا شہباز شریف صاحب آئیں گے؟ لانگ مارچ میں دیکھیں نا, مریم بی بی نے بڑی سکسیسفلی, جب شہباز صاحب جیل میں تھے تو بڑا سکسیسفلی جلسے کیے, بڑی اس کو موبلائزیشن کی, آزاد کشمیر میں بھی کی, باقی جلسوں میں بھی کی. تو میرا جب زیادہ موبلٹی کی بات ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, تو پارٹی جب مناسب سمجھے گی مریم بی بی کی ڈیوٹی لگا دیں گی, وہ باہر نکل آئیں گی. لیکن ابھی ان کی ڈیوٹی ہے, وہ گھر بیٹھے. میری بات سنیں, شہباز صاحب صدر ہیں, ابھی موبلٹی کی ضرورت نہیں ہے, ابھی وہ گھر بیٹھے. رانا صاحب اس کا جلدی سے جواب دے دیں, بریک پہ جانا. وہ صدر ہیں اور صدر کا اپنا وہ رول ادا کرتے رہیں گے, یہ میں آپ کو بتاؤں. ابھی مریم بی بی کی ڈیوٹی گھر بیٹھنے کی ہے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. ابھی آپ نے کراچی کا جلسہ دیکھا, اس میں شہباز صاحب تھے, شہباز صاحب صدر ہیں سر. لیکن وہ مجھے آخری جلسہ بتائیں جس میں شہباز صاحب اور مریم بی بی اکٹھے تھے. اب مجھے یاد نہیں آتا, میں یاد تو منو بھی نہیں آ رہا سر, ایسے نہیں تو پوچھ رہا تھا. دیکھو کاشف صاحب, تسی سارے جننے بیٹھے ہو نا, بدامی صاحب تو علاوہ سارے شرارتی بیٹھے ہو, میں کرا کی شہباز شریف صاحب دے نال رانا تنویر حسین صاحب دی مریم دے موضوع تے بھی گفتگو ہوئی, وہ کی ہوئی سی؟ چلو میں لائٹر دیا دس ہستے. عرب صاحب کوئی میری کبھی گفتگو نہیں ہوئی, میں آپ کو پتا ہے بڑا رانا صاحب اللہ دا واسطہ لے بڑی صحیح گلاں کراتا ہے. پٹی صاحب تواڈے نال میرا کوئی تکلف ہے؟ پٹی صاحب تسی سمجھ دو میں بڑا ریزرو تے شائی جا بندہ, میں مینوں تو کدو ایکٹیوسٹ سمجھ لیا کہ میں بڑا. اچھا چلو یہ دس دو, تسی شہباز کیمپ ہو یا نواز شریف مریم نواز کیمپ ہو؟ سر وہ تو کہہ نواز شریف تسی بڑے گہرے آدمی ہو, اگر تے تہاڈی مٹھ کھلے نا ادھا مرید کے رڑ جاوے. میں اج حساب لا رہا کیمرے تے تسی بڑے گہرے ہو. نواز شریف صاحب, کاشف صاحب, نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں, اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اور شہباز شریف ہمارے صدر ہیں. آپ کو کیا غلط فہمی ہوگی ہے, وہ ہمارے لیڈر ہے نواز شریف صاحب. اچھا آپ جانے دیں ان باتوں کو, آپ کس طرف لے کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک, ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب ایک جملے میں کیا خاص کیا آپ نے اس گفتگو سے؟ اکینا جھکینا تھکینا, لگے رہو. وسیم بادامی صاحب, لانگ مارچ از ناٹ ہیپننگ اینی ٹائم سون, فی الحال ایسے ہی چلتا رہے گا سب. اور پی ایم ایل این میں سب اچھا ہے؟ وسیم ایک جملہ. جیسا چل رہا ہے نا ویسے ہی چلتا رہے گا, کنفیوژن کے ساتھ نہیں ہوگی اسی سے. آر بھٹی صاحب. ہاں جی ہاں. رانا تنویر صاحب نے کہا وقت پہ الیکشن ہوں گے, صرف تھوڑا سا اس نے 22 کا 22 کا اینڈ نومبر ہے یا 23 کا, وہ مان گئے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے, کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا. کوئکلی سر, آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ٹائم پہ ہوگا, وہ تو کہہ رہے ہیں 2022 میں الیکشن ہوگا, وہ ٹائم تو نہیں ہے. نہیں, وہ 22. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.